सूरत इब्राहिम मक्की सूरत है। इसमें 52 आयात हैं और 7 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा। हरूफ मुक़त्तिआत से ये सूरत शुरू हुई। अल्लाह फरमाते हैं कि ये किताब है, अंज़लनाहु हमने इसको नाजिल किया है, इलैका आपकी तरफ, लितुख़रिजन नास ताकि आप निकाले लोगों को, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर अंधेरों से रोशनी की तरफ, बिइज़्नि रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद उस सिफारिश शुदा वाले के रास्ते की तरफ, यानी अजीज और हमीद के रास्ते की तरफ। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलिमा है कि हम कहते रहते हैं कि सीधे रास्ते पर चला दे, सिरात मुस्तकीम पर चला दे। तो हम यूं भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अजीज और हमीद के रास्ते पर चला दे। वो रास्ता ये अल्लाह की तारीफ होगी। बेहतरीन तारीफ कैसे होगी कि उस तारीफों वाले के रास्ते पर मुझको चला दे। सुभान अल्लाह, कि जो बेहतर यानी तमाम कायनात से बढ़कर है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो लिहाजा जो अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने के लिए जिस नबी को हमारे पास भेजा गया है, तो कहा जा रहा है कि उनको बताएं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, और जिस रास्ते की तरफ मैं तुमको बुलाऊंगा वो रास्ता कौन है? अल अज़ीज़ उल हमीद, कमाल कुदरत के मालिक वाले रास्ते की तरफ, कमाल तारीफों के वाले के रास्ते की तरफ। यानी हम यानी कि एक रास्ता जिस पे चलेंगे तो जब ऐसा सोचेंगे तो किसी को अपनी तहकीर नहीं महसूस होगी, खुद को किसी से कम नहीं महसूस करेगा। तो कुरान वाला और ईमान वाला और अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला खुद को ताकतवर महसूस करेगा कि मैं तो सबसे आला ज़ात के रास्ते पर चलने वाला हूँ, तो मैं कैसे हकीर हो सकूंगा। बेशक वो कदरदान है, मेरे दर्जे दुनिया में भी बढ़ाएगा और आखिरत में भी बढ़ाएगा। हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्हें कुफर की अज़ाब शदीद है, और ये लोग वो यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया, जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को मोहब्बत में रखा आखिरत के बदले में। ये लोग रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, वयबगूनहा इवजा, उसमें टेढ़ की तलाश करते हैं। यही वो लोग हैं जो फी ज़लालिन बईद, दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। वमा अरसलना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं हमने भेजा है कोई भी रसूल मगर इल्ला बिलिसानि कौमी, जब रसूल आते हैं तो उस कौम की जबान में गुफ्तगू करने वाले होते हैं। अल्लाह ने उसी की जबान में उसे तालीम दी, लियुबय्यिन लहुम, ताकि उन लोगों के लिए वो चीज बयान कर दे जो उनके लिए जरूरी है। और अगर वही किसी गैर जबान में होती तो लोगों को इससे इस्तेफादा करना मुश्किल है। और हर नबी जब जब आए तो उनको ऊपर उसी जबान में कुरान नाजिल हुआ, कुरान किताबें नाजिल हुई। तो इसी तरह अल्लाह ने अरबों को और खास तौर पर कौम कुरैश में मबूस फरमाया आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप उसी जबान में गुफ्तगू करते, और कुरान करीम जो कुरैश की अरबी जबान में नाजिल हुआ। और दूसरा ये कि ये जबान ऐसी फसाहत और बलागत वाली है कि अहले आजम के लिए भी इसको समझना कोई दुश्वार न रखा। जिसने इसको सीखा, पढ़ा, समझने की कोशिश की, और जिसने इसको यानी अल्लाह ने इसके अंदर आसानियां रख दी, क्योंकि इस कुरान को समझना जो है वो आसान कर दिया कि जब कोई इसको पढ़ता है तो इसके लिए आसान हो जाता है। हाँ, जो इसको नहीं पढ़ता है तो बेशक उसके लिए ये बहुत मुश्किल किताब उसको दिखती है, लेकिन जो पढ़ता है, इसको शुरू करता है, तो वो बहुत ज्यादा लज्जत, राहत और फरहत महसूस करता है कि ये तो इसके अंदर कितना वसी समंदर है इल्म का, और वो इसके अंदर गुम होकर रह जाता है। और कैसा कलाम है कि अल्लाह ताला ने हम आजमियों की ज़बान पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको जारी कर दिया है। फयुज़िलु, बस वो गुमराह करता है जिसको चाहता है और हिदायत देता है जिसको चाहता है। वो गालिब हिकमत वाला है। और नाजिल किया था हमने मूसा पर अपनी आयत को, ये और उनसे कहा था कि निकाल अपनी कौम को ज़ुल्मात से रोशनी की तरफ, और जिक्र करो भी अय्यामिल्लाह, यानी इन पर आप तारीखी दिन जो है अल्लाह ने बाज़ कौमों पे इनाम फरमाए, बाज़ पे सजाएं दी है, तो उन अय्यामिल्लाह का जिक्र करो इनके सामने। बेशक की निशानियां उसके लिए जो सब्बार भी है और शकूर भी है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से कि याद करो अल्लाह की नेमतों को जो उसने तुमको की थी, कौन सी नेमतें? इस अंजाकुम मिन आलि फिरौन, जो क्या करता था? अजाब में मुब्तला करता था। युसब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, वो फी ज़ालिक, और इसमें तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश की बात थी। तफसील से वाक़यात पहले गुजरे। आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते हैं कि वइज़अज़्ज़ना रब्बुकुम, और जब तुम्हारा रब ने तुमको खबरदार किया कि लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्रिया करोगे, शुक्र अदा करोगे मेरा, तो लअज़ीदन्नकुम, तुमको ज्यादा दूंगा। जब अपने थोड़े, जब उसके सामने अलग को थोड़ा नहीं होता है, लेकिन बंदे की नजर से वो कलील है। जब वो कहता है कि मेरे पास क्या है, ये मैं इससे क्या करूं, ये मैं क्या खाऊं, ये मैं क्या पहनूं, जब वो कहते हैं नहीं मेरे पास अगर ये भी ना होता, कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे ये दिया है।
تو جب یہ شکر کرتا ہے تو لَأَزِيدَنَّهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور زیادہ دوں گا. یہاں پہ لام جو ہے لام تاکیدی ہے، یعنی یہ صرف خوشخبری نہیں ہے، یہ کنفرم خوشخبری ہے کہ میں ضرور اس کو، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، جو چاہتا ہے کہ اس کے عمل میں اضافہ ہو، تو وہ اپنے جس نعمت پر شکر ادا کرے گا تو بے شک اللہ کے وعدے کو سچا ہی پائے گا. تو لہٰذا اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، دینی ہیں، روحانی ہیں، اخروی ہیں، اندرونی ہیں، بیرونی ہیں، ان سب پر جو ہے وہ شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ، اور اللہ کا مزید انعام یہ ہے کہ انسان کے تھوڑے سے پر جو ہے وہ شکر کرنے پر اسے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی رضا ہی ہوتی ہے، اس کو مزید ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو میری گرفت بھی بہت سخت ہے. یہاں کفر سے مراد کفران نعمت ہے، یہ شکر کے مقابلے میں آیا ہے چونکہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نعمتوں کا انکار، اور نعمتوں میں انکار بے شک اللہ کا انکار بھی ہے اور اس کے رسول کا انکار بھی ہے، اس کی کتاب کا انکار بھی ہے، تقدیر کا انکار بھی ہے. وہ نعمتیں جو میرے اور آپ کے پاس ہیں ان سب کا انکار ہے. کسی اعلیٰ چیز اور کسی معمولی چیز، ہر چیز کا جو انکار ہے وہ ناشکری کہلائے گی کہ اللہ نے اس کو دیا اور وہ اس نے شکر نہیں کیا. اور تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے بندوں میں سے، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں سورہ سبا کے اندر کہ جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو عباد شکور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو قلیل بندے شکر ادا کرنے والے، تو مجھے اور آپ کو اللہ اس میں شامل فرمائے. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہ تکفروا انتم، کہ اگر تم کفر کرو گے اور تم بھی اور جتنے لوگ ہیں جميعاً سارے کے سارے زمین میں، تو کچھ بھی بگاڑ نہیں، سارے کافر ہو جاؤ تم اور تمہارے ساتھ سارے لوگ، تو فإن اللہ لغنی حمید، اللہ جو ہے وہ غنی بھی ہے، بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے، وہ تو حمید ہے، اس کی تعریف تو ہوئی ہوئی ہے. لہٰذا تمہاری کوئی بھی سوشل سسٹم کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو ملا کر سارے جو ہے وہ کفر کی طرف آ جاؤ، اس کا انکار کرو، تو بھی افسان تمہارا ہے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا تمہارے پاس نبا و خبریں نہیں آئی تھی اس سے پہلے؟ تم سے پہلے جو لوگ تھے قوم نوح، عاد اور ثمود، کیسے سرکشی کی، یہ سب واقعات ہم ذہن میں لائیں جو اپنے پہلے پڑھے ہوئے تھے کہ کیسے کیسے عذاب سے لوگ دوچار ہوئے تھے. اور بڑوں ان کے بعد جو آئے، تو الا اللہ، مگر اللہ ہی ہے، لا یعلم، کوئی اس کے سوا نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ تھے، شخصیتیں کیسی تھی، ان کے مراتب کیسے تھے، پوری تفصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اجمالاً اللہ نے ذکر کیا ہے بعض اقوام کا کہ کیسے نامی لوگ تھے، کیسے نسب نامے تھے ان کے، کیسے ان کی طاقتیں تھیں، کیسے ان کے قد تھے، کیسے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جانیں تھیں اور ان کی عمریں تھیں اور ان کا مال و متاع تھا. لیکن جب آئے ان کے پاس، جب آئے ہمارے رسول ان کے پاس بینات لے کر، تو فردوا ایدیہم من فی افواہہم، بس لوٹائے انہوں نے ان کے ہاتھ ان کے منہوں میں، یعنی محاورتاً یہ کہ نافرمان لوگوں نے اپنے نبیوں کے ہاتھ انہیں کے منہ میں ڈال دیے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں خاموش کرانا چاہا، ان کو خاموش کرا دیا، یا ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے کہ فریضہ تبلیغ کا عمل نہ کیا جا سکے. تو انا کفرنا بما ارسلتم به، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے ہیں جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، اور ہم تمہارے عقیدے پر نہیں چلنے والے ہیں، اور ہم شک میں پڑے ہیں جس کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو. آیت 10 میں اللہ فرماتے ہیں کہ قالت رسلهم، کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ کیا تم شک کرتے ہو اس فاطر السماوات والارض پر جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جبکہ وہ پکار رہا ہے تم کو تاکہ تم کو بخش دے، اپنی طرف بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور تم سے جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں ان کو ہٹا دے، اور تم کو اجر مسمى تک مہلت دے دے. تو انہوں نے کہا کہ ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم روک دینا چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے جن پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے انکار کر دیے. فاتنا بسلطان مبین، ہمارے پاس لے آؤ کوئی واضح سند یا دلیل. جواب میں اس سوال کے جواب میں کہا قالت لهم رسولهم، کے رسولوں نے کہ ان نحن الا بشر مثلكم، نہیں ہیں ہم مگر تمہارے جیسے انسان، اس میں تو شک نہیں ہے. انسان جو ہے لیکن تمہارے انسانوں کے اندر اللہ نے ہمیں تبلیغ کے دین کے لیے اور نبوت کے لیے چن لیا ہے. نبی ہمیشہ انسان ہی ہوا کرتے ہیں. علم اور عقائد والے نبی کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحى الیہ، کہ نبی ایک ایسا انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے جس کو وہ وحی نازل کرتا ہے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یمن احسان کیا ہے، تو ہم آپ کی طرف انسان ہی
لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور وہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے. ہمارے لیے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی معجزہ کوئی نشانی لے کر آئیں تو مگر اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ چاہیں گے تو ہم وہ نشانی لائیں گے, تمہاری چاہت سے نہیں آئے گی. اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون, مومنین کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, اور کیا ہے کہ مالک کہ ہم توکل نہ کریں اللہ کی ذات پر. اللہ کے نبیوں نے اپنی جماعت کے صبر اور توکل اور استقامت کا ذکر کیا کہ جب کہ اللہ نے ہدانا سبلنا, ہمیں ہدایت کے راستے ہم پر واضح کر دیے ہیں تو ہم کیوں نہ صبر کریں. ہمارے کسی بھی معاملے میں ہم پر کمی ہو رہی ہے تو ہم صبر کریں گے, ہمیں اسباب اللہ عطا فرمائیں گے, راستے بھی دکھائیں گے, اور ہم صبر کریں گے اس پر بھی جو تم ہم کو اذیتیں دو گے. وعلى الله, اور اللہ ہی پر چاہیے کہ فلیتوکل المؤمنون, مومن جو ہے وہ بھروسہ کریں. وقال الذين, اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں لتعودن, لوٹ آؤ تو پھر ہم تم کو چھوڑ دیں گے. یعنی ان کو ایمان چھوڑنے کی بات کی اور یا پھر ملک سے نکال دینے کی بات کی. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, پھر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا اور ہم نے وہی کہ اپنے وہی کہ ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ہلاک کر رہے ہیں ان کو, اور زمین میں اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں آباد کر دیں گے. یہ اس لیے ذالک لمن خاف مقامی, جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, وخاف وعید, اور جو میرے وعید سے ڈرتا ہے. واستفتحوا, اور فیصلہ طلب کیا انہوں نے, یعنی انبیاء اسلام کے مخالفین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ فیصلے مانگتے تھے کہ یہ ایسے اور یہ ایسے ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خواب نامراد ہوگا کل جبار عنید, ہر ضدی آدمی ظالم اور سرکش جو اس کو ہم ہلاک کریں گے وہ نامراد ہوگا. من وراء جہنم, اس کے بعد اس کو جہنم ملے گی. یہ انادی لوگ اگلے جہان میں پہنچیں گے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ, اور وہ شخص پیپ ملا ہوا پانی, یعنی زرد رنگ کا بدبودار پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ, کیونکہ جب اس کو پیاس لگے گی تو گھونٹ گھونٹ اس کو اتارے گا گلے میں. وَلَا يَكَادُ يَسِيغُهُ, اور نہیں اس کے قریب حلق سے اتر سکے گا, یعنی کوئی خوشگواری اس کو نہیں ملے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ, اور وہ موت کو پکارے گا. مِن كُلِّ مَكَانٍ, ہر جگہ سے, یعنی کڑی سزائیں ہوں گی, ہر سزا جیسے موت ہی کا پیش خیمہ ہوگی, مگر وہ مرے گا نہیں. جب کھالیں جل جائیں گی, نئی کھالیں ان کو پہنا دی جائیں گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ مِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور اس کے بعد جو ہے وہ سخت عذاب ہے. ایسے عذاب کے بعد ایک اور عذاب سب. اللہم اعذنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, کہ اللہ اپنے نبیوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو دھمکانے والے لوگ ہیں ان کا انجام یہ ہونے والا ہے. اور کافروں کی مثال ایسی ہے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. کرامات اشتدت به الريح في يوم عاصف, کیونکہ اعمال کی مثال مثل راख کے ہے کہ سخت ہوا آتی ہے اس کے ساتھ شدید آندھی طوفان بھی ہو. تو راکھ کا کیا حال ہوتا ہے کہ راکھ آپ جانتے ہیں کوئی بھی وزنی چیز, کاغذوں کے بڑا پلندہ اگر ہم جلا دیں تو وہ کتنا ویٹ لیس ہو جاتا ہے, اور اس کو اگر کھلی جگہ پہ پڑا ہوا ہے اس پر آندھی طوفان آ جائے تو اس کے ذرات ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو اڑا لے پھریں گے. تو ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ ان کے ہر عمل جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر پر اڑ جائیں گے اور کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا. یعنی دنیا میں ان کو صدقہ خیرات کوئی چیز بھی وہ اپنے حساب سے چیریٹی کے کام کرتے رہے تو اس کا فائدہ جو کچھ دنیا میں ان کو مل گیا تو سو مل جائے گا, لیکن یہ اعمال اللہ کے پاس جمع نہیں ہونے والے, یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے. لا يقدرون مما كسبوا, اور وہ نہیں اپنی کمائی پر جو ہے وہ قابو پا سکیں گے. رفع عمل کے کام جو ہے ان کے ضائع ہو جائیں گے. عمل کی قبولیت ایمان پر موقوف ہے, نہیں تو وہ کچھ نہیں ملنے والا. یہ ذالک هو ضلال بعید, یہ لوگ ظلم میں مبتلا ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس میں گمراہی میں مبتلا ہے. الم تری, کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ ہے جس نے خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اگر وہ چاہے تو ان کو لے جائے اور نئی ایک خلقت کو لے آئے تو وہ اس پر قادر ہے. وما ذلك على الله بعزيز, اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی بھی دشوار نہیں ہے. وما رسول اللہ جميعا, اور وہ سامنے آئے سارے, سامنے پیش ہوں گے, ظاہر ہوں گے. اور اللہ کے فقال الضعفاء, کمزور لوگ کہیں گے ان کے لیے جنہوں نے تکبر کیا کہ انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون, کہ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے اور تم بچانے والے ہو. ہم نے تو یہی سمجھا تھا اللہ کے عذاب سے, تم ہی ہمیں بچاؤ گے. تو وہ کہیں گے کہ لو هدانا الله لهديناكم, ہمیں اللہ ہدایت دیتے تو ہم تم کو بھی ہدایت کر دیتے. سواء علینا, اب ان کے اوپر یہ بات برابر ہوگی, اجزعنا ام صبرنا, کہ وہ صبر کریں یا پھر وہ جزا فضا کریں یا شور شرابہ بے قراری کا اظہار کریں. دونوں صورتوں میں ما لنا من محیص,
وہ ہم سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں، ان کو اب الگ ان کی بے قراری جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور کیونکہ جہنمی جب ہے بے قراری کا اظہار کریں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ کافر نافرمان لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ چلو بے صبری اور شور کریں، چیخ و پکار کریں، اپنی تکلیف کا اظہار کریں، شاید ہمارے عذاب میں کمی واقع ہو جائے۔ تو وہ لوگ لگ بھگ 500 سال تک یہ کام کریں گے کہ وہ گریہ زاری اور اس طرح کے کرتے رہیں گے، مگر ان کو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ مالا نام محیث اللہ رحمنا قرآن عظیم۔ تو پھر مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ اچھا صبر کر کے دیکھتے ہیں، اب صبر کر کے دیکھتے ہیں۔ اب دنیا میں صبر کیا ہوتا ہے جس تکلیف پہ تو اس کا اجر ملتا ہے، آخرت کے صبر پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اسی طرح وہ رہیں گے اور اس پر بھی زمانے گزر جائیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا، اور آئے گا تو یہی کہ تم ذلیل ہو کر رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ وقال الشیطان، آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس معاملے میں کہ بے شک اللہ کا وعدہ جو وعدہ الحق کی سچا وعدہ ہے، وعدتکم، اور میں نے جو تم سے وعدہ اللہ نے وعدہ کیا تھا جو تمہارے ساتھ وہ سچا ہے، اور جو میں نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ بس میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور نہیں تھا میں، یعنی میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں تھی، کوئی غلبہ نہیں تھا، بس میں نے تم کو دعوت دی، یعنی میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، بس میں تمہیں دعوت دی، اور جب تم لوگ کہ تم نے اس کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی، یعنی میری دعوت پر تم نے لبیک کہہ دیا، میں نے تمہیں برائی کا راستہ دکھایا، تم کھیل تماشے میں پڑ گئے، فلا تلومونی، مجھے الزام مت دو، یعنی تمہاری اپنی بیکلی ہے، مجھے ملامت نہ کرو۔ جب آپس میں جھگڑا ہوگا ایک دوسرے کو بلیم کریں گے تو شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں نہیں بہکایا ہے، میں نے راستہ بتایا تھا، آئے تم خود ہو، تمہارے اندر خود بے ایمانی پائی جاتی تھی، مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، وَأَنْتُمْ بِمُصْرِخِ، تم مصرخیش، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ، شیطان مزید کہے گا کہ میں تو انکار کرتا ہوں اس چیز کا کہ تم نے مجھے اس کے ساتھ شریک بنایا، اس سے پہلے تم نے خدا کی بات کو نہ مانا، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر میرے پیچھے لگے، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ الذین داخل کیے جائیں گے وہ لوگ کہاں؟ جنات کے اندر، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے باذن رب، اپنے رب کے ساتھ، رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا السلام، وہاں پر ان کے لیے سلام ہی سلام ہوگا، یعنی بہشتیوں کی خصوصیت کے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کے ساتھ ملیں گے۔ الم تر کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ کیف کیسے ضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال کلمۃ طیبۃ کی، یعنی کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے اس کی ایسی ایک شجرۃ طیبۃ، پاک کلمے کی مثال پاک درخت کی سی ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں کہ اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، فرعها، اور اس کی شاخیں جو ہے السماء، آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، ایسا سرسبز شاداب درخت جو کہ بہت برابر ہے، تو تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور وہ پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے ہر وقت، یعنی کلمہ توحید، یہاں پر پاک کلمے سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس کی مثال ایک درخت کی سی دی ہے کہ درختوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسا درخت جو اونچا ہو اور اس کی شاخیں پھیلی ہوں، تو اس کی تشبیہ جو ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند معلوم ہوتی ہے کہ جس کا سایہ بھی اونچا ہے، جو زمین سے بھی اونچا ہے، پھل بھی سترا ہے اس کا، عمدہ ہے، اور اس کی جڑ بھی جو ہے وہ مضبوط ہے۔ تو ایک پاک درخت کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں: جڑ کا مضبوط ہونا، اور درخت کا قائم ہونا، یعنی کھڑا ہونا سیدھا اونچا، اور پھر شاخوں کا پھیلا ہونا۔ تو یہ بہت مضبوط درخت ہوتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں زمین کے اندر دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کلمہ حق کہنے والا زمین کے اندر، یعنی جیسے جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اور اس کا قلبی تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کا اقرار باللسان ہوتا ہے اور تصدیق بالقلب ہوتا ہے، یعنی زبانی اقرار درخت کے تنے کی مانند ہے، اور کلمہ توحید کی تیسری صرف جو ہے وہ عمل ہے ان تمام کاموں کے ساتھ، تو وہ تصدیق بالقلب، یعنی اس کی شاخیں جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر پھیل جاتی ہیں۔ اور اس کے برخلاف وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے کہ وہ مثل، تاکہ نصیحت کو حاصل کرو، تو کلمہ خبیثہ کی مثال، یعنی گندے کلمے کی مثال کیسی ہے کہ ایسے درخت کی کہ خبیثۃ، تجسد، کہ جو گندا درخت ہے اور اس کو اکھاڑ دیا گیا ہے من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، یعنی جھاڑیاں ہیں
اور بھنگ ہے اور اس طرح کی غیر ضروری کوئی چیز اگاتی ہے، کڑوی بوٹیاں وغیرہ، اور ان کو کوئی بھی ہاتھ سے گملے سے کیاری سے اٹھا کے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اس کی نہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے، دیکھنے میں وہ کتنے سبز ہوتے ہیں لیکن نہ وہ کھانے والے ہوتے ہیں، نہ وہ رکھنے والے ہوتے ہیں، نہ وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال عطا فرمایا کہ مضر چیزوں سے بھی مفید چیزیں بنا لیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو کلمہ کفر جو ہوتا ہے وہ بھی ایسے شور شرابے ہنگامے والا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی ہے اور وہ ایسے سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ تو بہرحال دونوں کا فرق دیکھتے ہوئے واضح کیا گیا کہ لوگ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مثال سے نصیحت کو پکڑیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت رہیں گے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابتی، ثابت قول سے حیات دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ یضل گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور جو وہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور انسان اس خالق کا محتاج ہے جو اس نے کیا اس کی رضا پر اس کو راضی ہونا ہوتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدلا انکار کے ساتھ، وَأَحَلُّوا قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اپنے آپ کو جہنم کے گھر پہ اتارا، یعنی ہلاکت کے گھر کی طرف لے کر گئے، راہ راست سے ہٹے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو کیا تم نے دیکھا ہے جہنم ایسوں کے لیے ہے، یصلونہا، اس میں وہ جھونک دیے جائیں گے، کفر و شرک کے نتیجے میں خود بھی جہنم میں رسید ہوں گے اور اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور کہہ دیجئے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمتعوا، تم مزے اڑا لو اس چند روزہ زندگی کے اندر، فإن مصیرکم، بس پھر وہ تمہارا ٹھکانہ بنائے گا، الی النار، آگ کی طرف، عیش و آرام کر لو پھر تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، وہ نماز کو قائم کریں اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، سرا و علانیۃ، تمام صدقات کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو مطلوب رکھیں، اور قبل اس کے یہ سارے کام اس سے پہلے کرنے ہیں کہ ان یاتیا، کہ جب وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کوئی تجارت اس کے اندر نہ ہو، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آ سکے، یعنی اس لمحے سے آنے سے پہلے اپنے مالوں سے بھی فائدہ اٹھا لو اور اپنے تعلقات بھی درست کر لو۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، نازل کیا اس سے پانی، فاخرج، پس نکالے ہیں اسے ثمرات تمہارے لیے بطور رزق، چلائے ہیں اس نے فلک، اور یعنی کشتیاں، اور پھر اسی طرح دریا جو ہے وہ مسخر کیے ہیں تمہارے لیے، اور انہار کو بھی مسخر کیا ہے، سورج اور چاند کو بھی مسخر کیا ہے، دائیں بائیں ہمیشہ سے وہ چلتے آ رہے ہیں، تمہارے لیے لیل النہار کو بھی مسخر کیا ہے، وآتاکم، اور دیا ہے تم کو، من کل ما سألتموہ، جس کا تم سوال کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اپنی پوزیشن کو ہم چیک کریں، جب کون کس کے لیے ہوتا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے، اللہ بتائی جا رہے ہیں تمہارے لیے چاند سورج سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے، میرے لیے دن نکلتا ہے، میرے لیے رات ہوتی ہے، میرے لیے پانی ہے، میرے لیے سب نعمتیں، اور سب کچھ مجھے وہ دیا گیا جس کا میں نے سوال کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کو تم شمار کرو تو نہیں کر سکتے ہو، بے شک انسان جو ہے لظلوم اور کفار، بڑا ہی ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کی قہر سے، اللہ کی ناراضگی سے ہمیں ڈرنا اور بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں۔ اور جب کہا ابراہیم نے، آیت 35 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس شہر کو، یعنی شہر مکہ کو جس میں اللہ نے کو آباد ہونے کو حکم دیا تھا، آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، حضرت ہاجرہ اور ان کے شیخار بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا تھا آباد کاری کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے شہر کو مامون بنانے کی دعا کی تھی اور شرک سے بھی پناہ مانگی تھی، اور کہا تھا کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنا۔ یعنی انبیاء اللہ جو تھے وہ تو ظاہر کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی کہ ان کی بلند مرتبت تھی کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ آئندہ کے لیے ڈر رکھا، کیونکہ عربوں میں بھی اور اس وقت کے زمانے میں بھی جو بتوں کی چونکہ عبادت عام تھی، تو کہا کہ مجھے اور میری اولاد کو جو ہے وہ پوری نسل ابراہیمی جو ہے اس کو محفوظ فرما دے، تو یہ دعا ابراہیمی آئی، اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھی کہ جو ظالم لوگ تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا وعدہ جو ہے ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی کارگزاری کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے مزید عرض کیا کہ اے رب، انہن، بے شک یہ جو بت ہیں، اضللن کثیر من الناس، لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کر دیتے ہیں، جس کس نے میری پیروی کی تو وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے وہ من عصانی، نافرمانی کی تو بس بے شک آپ بھی بخشنے والے اور مہربان ہیں، یعنی ان کی دعا کا وسط والا حصہ کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اس راستے میں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، کہ اے رب میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو
کو یہاں پر، یعنی میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر آباد کر دیا ہے۔ کس جگہ پر؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی جگہ پر جو کہ کھیتی باڑی کے ناقابل وادی ہے۔ یعنی آپ نے جس خطے کی بات کرے تھے وہ بحر احمر سے 48 میل کے فاصلے پر گرم اور خشک علاقہ پتھریلا اور بے آب ہو گیا، جہاں بارش کے علاوہ سیلابی کی کوئی صورت اور کوئی کشش کا سامان موجود نہیں تھا، مگر اللہ نے اپنے محترم گھر کے لیے اسی خطہ کو، یعنی کوئی آبشاروں والا کوئی سرسبز علاقہ نہیں بلکہ پتھریلا اور سنگلاخ بے آب و گیا جگہ کو منتخب کیا، اور اسی محترم گھر کے لیے اسی جگہ کے اندر جو ہے وہ کشش رکھ دی کہ تمام عالم، چاہے آندھی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، طوفان ہے، کچھ بھی ہے، قدم قدم اس راستے پر چلتے ہوئے عاشقان الہی کی بستی میں جا کھڑے ہوتے ہیں، اور درباری وہاں کے اللہ کے دربار میں حاضری کے بار بار موقع جو ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے بھی اس موقع کو لکھ دے۔ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے اپنے گھر والوں کو آباد کیا ہے، اور کس سلسلے میں کہ رب بنائے میرا، تاکہ وہ قائم کرے صلاۃ کو، فجعل، پس بنا دے، افئدۃ من الناس، لوگوں کی دلوں کو اس طرف مائل کر دے کہ وہ آئیں، یعنی اس گھر کی زیارت کے لیے دور دراز سے۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور لوگ شوق کے ساتھ اس گھر کا سفر کرتے ہیں، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ ربنا، اے میرے رب، بے شک تعلم، تو جانتا ہے، ما تخفی وما نعلن، جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے، وما یخفی، اور نہیں ہے چھپا ہوا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، فی الارض ولا فی السماء۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، وہب لی علی الکبر اسماعیل، جس نے مجھ کو عطا کیے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ بے شک اے میرے رب، آپ سمیع الدعا ہیں۔ رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز پر قائم ہونے والا۔ اللہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آمین، ومن ذریتی، آمین، ربنا وتقبل دعاء، اے رب ہماری دعا کو قبول فرما، آمین، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب بخش دے میرے والدین کو، وللمؤمنین ویوم یقوم الحساب، اور مؤمنین کو قیامت کے دن حساب والے دن، آمین۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے بھی اللہ رحم فرمائے، اور جن کی وفات پا گئی اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور نہ تم خیال کرنا اللہ تعالیٰ کو ان کاموں سے بے خبر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، کہ اللہ جانتا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ اس طرح کے سوچے نہ رکھیں۔ بے شک وہ یؤخرھم، وہ تم کو ڈھیل دے رہا ہے، اور یوم تشخص فی الابصار، اس دن کے جب آنکھیں پترا جائیں گی، اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی، اور مہطعین، وہ دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، حالت کیسی ہوگی کہ ان کی نگاہیں واپس اس کی طرف نہیں پلٹیں گی، اوپر ہی لگی ہوں گی، نیچے آئیں گی نہیں۔ دل کی حالت کیا ہوگی؟ افئدۃ ہوا، دل اڑا جا رہا ہوگا۔ قیامت کے مناظر کہ اس دن جب آسمان شق ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، تو لوگوں کی حالت ہوگی۔ وانذر الناس، لوگوں کو ڈراوا دے دیجئے اس آنے والے عذاب سے۔ بس وہ لوگ جو جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ کہیں گے، ربنا اخرنا، اے رب ہمیں مہلت دے دے، اجر قریب، تھوڑے وقت کی، اور نجب دعوتک، ہم تیری پکار سنیں گے، دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور رسول کا کہا ہم مانیں گے، یعنی یہ دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اولم، اللہ کا جواب آئے گا، اولم تکونوا اقسمتم، کیا اس سے پہلے تم نے دنیا میں قسمیں نہیں اٹھائی تھی کہ ما لکم من زوال، تم کو تو کبھی زوال ہی نہیں آنا ہے، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، اور جو لوگوں کی رہائش گاہوں میں، ٹھکانوں پر تم ٹھہرے ہوئے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وتبین لکم، اور تمہیں واضح ہو چکا کہ کیف فعلنا بہم، کہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ انجام کیا، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو بطور مثال پیش کر دیا۔ وقد مکروا مکرهم، اور انہوں نے مخفی تدبیریں کی، اور اللہ کے پاس ان کی تدبیریں ہیں، جو کچھ وہ مخفی تدبیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب چالوں کو جاننے والے ہیں، اور بے شک ان کی چالیں جو ہے وہ ایسی نہیں، کفار کی تدبیریں جو تھی وہ بہت بڑی بڑی تھی، ایسی کہ تزول منہ الجبال، کہ ان کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام مخالفت میں، نبی کی دشمنی میں، اور مسلمانوں کی دشمنی میں، لیکن اللہ نے ان کی ساری تدبیریں ناکام بنا دی، پہاڑ جیسی کو ہلا دینے والی جو ہے وہ انہوں نے تدبیریں یا سازشیں کی، اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا۔ فلا تحسبن، بس خیال نہ کرنا تو ان لوگوں اللہ کے بارے میں کہ مخلف وعدہ، کہ اپنے وعدے کو خلاف کرے گا جنہوں نے رسول کی زبانی کی ہے، وہ اللہ عزیز بھی ہے اور ذو انتقام بھی ہے۔ اور جس دن بدل دی جائے گی زمین غیر الارض، ایک اور زمین کے ساتھ، اسی طرح آسمان بھی، اور جب پیش کی جائیں گے اللہ واحد القہار کے سامنے، یہ سارے اس زبردست طاقتور کے سامنے، وترى المجرمین، تم دیکھو گے مجرموں کو اس دن کے مقرنین فی الاسفاد، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے پیش کیے جائیں گے، جو جتنا سنگین ہوگا زنجیریں اتنی ہی سخت ہوں گی، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے جو ہیں وہ گندھک کے مادے سے بنے ہوں گے،
یعنی ان قمیضوں کا خام مال جو ہوگا وہ تارکول اور اس طرح گندک وغیرہ کا ہوگا، یعنی جو آپ کو فوراً پکڑ لینے والا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جسم کو جھلسا دینے والی ہیں. اور ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ وجوہہم النار، آگ کو ڈھانپ لیں گے، اور یعنی آگ سے ڈھانپ دیے جائیں گے، کیونکہ چہرہ جسم کا سب سے افضل مقام ہے، لہٰذا ان کے چہروں پر جو ہے وہ اثر کرے گا. یعنی دوزخ کی آگ سب سے پہلے دل پر اثر انداز ہوگی جو اندرونی اعضاء ہیں ان میں سے، اور اس کے بعد ظاہری اعضاء میں سے سب سے پہلے چہرہ جو ہے وہ اس کی زد میں آئے گا. اللہم ارحمنا. لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کی کمائی کا، اللہ جلد حساب دینے والا ہے. حاضر بلا، یہ پہنچا دینا ہے للناس لوگوں کے لیے، ولینذروا، تاکہ وہ ڈرائیں اور جانیں کہ بے شک اللہ جو واحد ہے، اور عزت کرا، تاکہ وہ نصیحت کو حاصل کرے اولو الالباب، جو کہ صاحب عقل لوگ ہیں، عقل مند لوگ، اس سے ان نشانیوں سے سیکھیں، ان آیات سے نصیحت کو حاصل کریں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں اس سے نصیحت عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، اور اس عقل مندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دینا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام مالی بدنی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ دین، ہر طرح کی جو عبادات ہیں اس میں ہمارے اندر، جیسے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ فکری قوت بھی پیدا کر دے اور عملی قوت بھی پیدا کر دے، تو ہماری فکر اور ہمارے عمل کو اس کے لیے وقف کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.